अली अमीन गंडापुर उनकी ये एक स्मार्ट इंटेलिजेंट इंटरेस्टिंग किस्म की मूव है। बहुत जल्दी एक ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं पार्टीज का। जहन में गालिबन मौलाना फजल रहमान है जो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी उनकी शायद इमरान खान के साथ मुलाकात हो। हमारी तमाम तर सियासी जद्दोजहद पाकिस्तान के अंदर है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के आने पे इतनी खुशियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्यों? अगर ये सोल्जर्स थे तो फिर इस दहशतगर्दी के हमले की अहमियत और इसमें जो इंटेलिजेंस लीक और फेलियर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस सिस्टम के अंदर किसी भी इंसान को बादशाह नहीं बनने दिया जाएगा, खा वो पॉपुलर सपोर्ट लेकर ही आया हो। डीप स्टेट की टर्म डोनाल्ड ट्रंप ने बोरो की है और जिसको उन्होंने फेमिलियर कर दिया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये दर हकीकत ब्रादर मुस्लिम मुल्क, हमारी हरदलजीज मुस्लिम मुल्क जो है तुर्की से आई है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहित पीरजादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान में 9 नवंबर 2024 हफ्ते का दिन बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है और बिलाशुबा आज के दिन की एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट तो वो है जहां हम सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा जलसा देखते हैं, जिसके हवाले से इमरान खान का एक पैगाम भी कन्वे किया गया है। इसकी बहुत सी तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूँ, इसकी अहमियत को भी मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन आज ही के दिन में, हफ्ते के दिन, बलूचिस्तान के कैपिटल सिटी कोयटा में दहशतगर्दी का एक बहुत ही खौफनाक हमला हुआ, जिसमें अब तक कम से कम 26 जानें ज़ाया हुई हैं और 50 से ज़्यादा लोग जो हैं ज़ख्मी हैं और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है, हम देखते हैं कि हिंदुस्तान का जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, वो अफ़गान तालिबान के साथ एक शक्ल इख्तियार कर रही है। और इसके साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम जो है उसने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है, जबकि पाकिस्तान में उस हवाले से और बातें की जा रही हैं। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप का जो 11 नुकाती एजेंडा है डीप स्टेट के हवाले से, उसमें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ली जा रही है। लेकिन उसके हवाले से मैं एक एनालिसिस आपके सामने रख सकता हूं जो मैंने पिछले व्लॉग में भी, जिसको मैंने प्रॉमिस किया था। इन तमाम डेवलपमेंट्स की मैं तरफ चलना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो एक मीनिंगफुल, लॉजिकल, रैशनल डिस्कोर्स को बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें, इसकी डिबेट में, डिस्कशन में हिस्सा लें, इससे शेयर करें। और इस हवाले से ये जो रैशनल कम्युनिटी है, रैशनल डिबेट की कम्युनिटी, ये ऑलरेडी 6,10,000 का फिगर क्रॉस कर चुकी है। और अगर आप इसी तरह इसे ज्वाइन करते रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि 30 नवंबर तक हम, हो सकता है, 6,35,000 का फिगर जो है वो भी क्रॉस कर जाए। अब चलते हैं सवाबी इंटरचेंज के जलसे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको एक स्क्रीन के ऊपर मैप दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस मैप पे देख सकते हैं कि सवाबी तकरीबन इक्वी डिस्टेंट है रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर के दरमियान। इसके एक तरफ आपको मर्दान नज़र आएगा, दूसरी तरफ आपको और इलाके नज़र आएंगे KP के, फिर आपको रावलपिंडी, इस्लामाबाद नज़र आएगा, आपको इसमें अटक नज़र आएगा। तो इसकी बड़ी, चूँकि इंटरचेंज है, इसकी एक बड़ी ख़ास किस्म की स्ट्रेटिजिक इंपॉर्टेंस है। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की जो PTI है या अली अमीन गंडापुर, उनकी ये एक स्मार्ट, इंटेलिजेंट, इंटरेस्टिंग किस्म की मूव है। और यहाँ पर चूँकि ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है और वहाँ पे वो चीफ मिनिस्टर हैं, तो यहाँ पर तवक्को यही की जा रही है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इस जलसे के अंदर शिरकत करेंगे। ताहम इसकी बहुत सी डिटेल्स अभी हमारे सामने नहीं आई। अभी तक इसकी जो मैंने फुटेज देखी है वो फुटेज टाइट किस्म की फुटेज है, क्लोज क्वार्टर से ली हुई फुटेज है, उसमें लेंस को पैन अप नहीं किया गया और उसके अंदर मैंने अभी तक कोई ड्रोन की ऐसी फुटेज नहीं देखी जिससे मुझे एहसास या पता चल सके कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं। ये हमें और चंद घंटों में ये सूरत हाल हमें पता चलेगी। ये भी पता चलेगा कि इसमें से निकला क्या, यहाँ पर क्या तकरीर हुई, यहाँ क्या डिमांड्स हुई, फिर ये कि क्या ये जलसा आज रात को वाइंड अप हो जाएगा या ये, चूँकि अगला दिन इतवार है, ये कंटिन्यू करेगा। ये तमाम चीज़ें अभी हमें ठीक तरह से नहीं पता। लेकिन अली अमीन गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि चूँकि उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लग चुका है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ हैं या कमज़ोर हैं या इनकी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। और अली अमीन गंडापुर के बारे में तो अब एक आम जुमला कहा जाता है, शेर आया, शेर आया, शेर आया। जो उन्होंने लियाकत बाग के जलसे के साथ किया, ना पहुंच सके, फिर लाहौर में देर से पहुंचे, फिर उसके बाद डी चौक पे उन्होंने जो ड्रामा किया, उसके बाद उनका जो एतमाद है लोगों का उनके ऊपर से उठ चुका है। अब उनका जो बहुत बड़ा चैलेंज है, उनका भी, असद कैसर साहब का भी, जितनी भी पॉपुलर KP की लीडरशिप है, उनका चैलेंज ये है कि अवाम के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और उनकी जो सेकेंडरी लीडरशिप
لیڈرشپ ہے اور ان کی جو سپورٹ ہے جو ان کے ساتھ اپنے اس ٹرسٹ کے ریلیشن شپ کو بلڈ اپ کریں. ایون اگر وہ ان کو یہ بتا سکیں کہ ہاں ہمارا جرنیل صاحبان اور جی ایچ کیو کے ساتھ ایک کوآپریٹو فریم ورک ہے, یہ ہمارا ایک سرکل ہے, یہ اس سرکل اور اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم جدوجہد کریں گے. اور عمران خان کا میسج بھی اس لحاظ سے بڑا انٹرسٹنگ ہے. تو اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم ایک ایسی جدوجہد کریں گے جس کے نتائج جو ہیں وہ نکل سکیں گے. میں کوشش کروں گا آپ کو چھوٹا سا ٹکڑا سناؤں جب اسد کیسر صاحب نے ایک خاصے پولائٹ طریقے سے کہا کہ ہم بہت جلدی ایک گرینڈ الائنس بنا رہے ہیں پارٹیز کا. ذہن میں غالباً مولانا فضل الرحمان ہے جو کہہ رہے ہیں کہ بہت جلدی ان کی شاید عمران خان کے ساتھ ملاقات ہو. پہلے کامران مرتضیٰ صاحب کی ہوگی جو واپس آئیں گے جب مولانا باہر سے واپس آئیں گے, کہیں باہر گئے ہوئے. تو اسد کیسر صاحب نے کہا کہ ہم ایک گرینڈ الائنس بنا رہے ہیں اور ہم اس حکومت کو چلتا کریں گے بہت جلدی. دیکھیں ہمارے تمام اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ رابطے ہیں اور انشاءاللہ ان قریب ہم بہت بڑا الائنس بنانے والے ہیں. اور جو ہم آئندہ کا تحریک چلائیں گے ہم تمام اپوزیشن پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلیں گے اور بہت بڑی تحریک چلے گی اور اس تحریک کی بنیاد پہ انشاءاللہ اس حکومت کو چلتا کریں گے. اب عمران خان صاحب کا جو میسج آیا اس جلسے کے کانٹیکس میں اس سے پہلے سامنے آیا, اس کے 3-4 نقطے یا نکات جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ اردو میں اسکرین کے اوپر بھی آپ کو دکھاؤں. پہلا ان کا بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ ہماری جو جد و جہد ہے وہ کسی ادارے یعنی فوج کے خلاف نہیں ہے. اور یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص, اشارہ جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کی طرف ہے, جو اپنے ذاتی اقتدار کو 10 سال تک بڑھانے کے لیے اس نے فوج اور عوام کو آمنے سامنے کر دیا ہے اور فوج پورے پاکستان کی ہے. یہ ان کا ایک پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, بڑا کھل کے کلیئر ٹارگیٹڈ ہٹ ہے جنرل عاصم منیر صاحب کے اوپر. دوسرا ان کا پوائنٹ یہ ہے جہاں پر انہوں نے تمام اپنی پارٹی کے پارٹی ہولڈر سے, ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں, اپنے لیڈرز جو ہیں پارلیمنٹ کے اندر, ان سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ یہاں پہ پہنچیں اور جو یہاں پہ نہیں پہنچے گا ثوابی انٹرجیکشن پہ اس جگہ پہ, اس کو اگلی دفعہ الیکشن کا ٹکٹ جو ہے وہ نہیں ملے گا. اٹ ریمینس ٹو بی سین کہ ان کی یہ اپیل پہ لوگ کس طرح سے پارٹی کے اندر سے رینک اینڈ فائل نے اس کو رسپونڈ کیا ہے اور یہ ہمیں رات تک پتہ چل جائے گا. پھر تیسرا ان کا پوائنٹ یہ ہے, وکلا کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ مشرف کے زمانے میں آپ نے جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کے خلاف اور اس کے تسلط کے خلاف آپ نے ایک موومنٹ چلائی, لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ مشرف کے زمانے سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہے. جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, جو عدلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے, لیکن اس پہ آپ کو ایک تحریک جو ہے وہ چلانی چاہیے. اور چوتھا ان کا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے, وہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے سے ایک امید تو ضرور پیدا ہوئی ہے کہ کوئی مثبت تبدیلی آئے گی, لیکن ہماری پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہے. نہ میں ان سے اپنے آپ کو جیل سے نکالنے کا اور ریلیز کرنے کا کوئی مطالبہ کرتا ہوں, اور میں نے الیکشن 2018 میں خود ہی جیتا اور 2024 کا جو الیکشن ہے اس میں نے 2/3 میجورٹی جو ہے میں نے حاصل کی. اور ہماری تمام تر جو جدوجہد ہے وہ پاکستان کے اندر ہے, ہماری جدوجہد کوئی فورن سپانسرڈ نہیں ہے. یہ ایک آئرنی ہے پاکستان کے سیاسی ڈسکورس کی, بچپنے کی کمزوری کی, یا جتنا ایک سطحی قسم کا پولیٹیکل ڈسکورس ہے کہ عمران خان کی طرح کے آدمی کو, جس کی پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہے, پوری زندگی اس کی کھلی کتاب, اس کی پوزیشنز, اس نے جو سفر کیا, اس بیچارے عمران خان کو بھی پاکستان کے اس لیکچرس پولیٹیکل ڈسکورس کے اندر اس کو اپنے بارے میں یہ ایکسپلینیشن دینی پڑ رہی ہے. دیٹس ویری ویری سرپرائزنگ. اب اگر عمران خان کی بات صحیح ہے کہ ہماری تمام تر سیاسی جدوجہد پاکستان کے اندر ہے, تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے پہ اتنی خوشیاں پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیوں, اتنی ایکسائٹمنٹ کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے امریکن سیاست کے اندر, اس کی پولیٹیکل ڈھانچے میں ایک بہت بڑی شفٹ آتی ہے, اور بائیڈن انتظامیہ کی ایڈمنسٹریشن کا جو ایک انرشیا تھا وہ بریک ہو جاتا ہے. جب بھی کسی چیز کا انرشیا بریک ہوتا ہے تو آپ کو اس کے اندر ایک پولیٹیکل سپیس ملتی ہے انگیجمنٹ کی. لیکن جو ریئل چیلنج ہے وہ تو یہ ہے کہ جو ساری شارٹس ہیں پاکستان کے حوالے سے, تو شارٹس آر بینگ کالڈ بائی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA, بائی سینٹ کام اینڈ بائی ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ٹو سم ایکسٹینٹ. اور ان کا ایک ویو ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں وہ صرف اور صرف جرنیل ہی ان کو محفوظ بنا سکتے ہیں, یا ہم جرنیلوں کے ذریعے ہی اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کر سکتے ہیں. اور ہمارا چیلنج یہ ہے ایز پاکستانی کمیونٹیز ان نارتھ امریکہ, ایز پاکستانیز ان جنرل اکراس دا ورلڈ, کہ ہم ان ایجنسیز کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ باور کروا سکیں تھرو اے پروسیس آف پروٹریکٹڈ نیگوسیشن اینڈ کیس بلڈنگ کہ آپ کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں وہ بہت حد تک, بلکہ بہتر جو ہے وہ ایک پاپولرلی الیکٹڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ بھی پورے کر سکتی ہے. اب اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں وز چائنا اینڈ انڈیا. اب جو میری بات سمجھ سکے اس کا بھی بھلا, جس کو میری بات نہ سمجھ آئے اس کا بھی بہت بھلا.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوابی کا جو یہ کنونشن، یہ جلسہ ہے، اس کا پولیٹیکل امپیکٹ کیا ہوگا؟ اگلے چند گھنٹوں میں آپ دیکھیں گے کہ پی ایم ایل این اور پی 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 سے الائنڈ بہت سا میڈیا اور ان کے بہت سے لیڈرز جو ہیں وہ کہیں گے کہ جی جلسہ اتنا بڑا نہیں تھا، انہوں نے تو کہا تھا کہ 10 لاکھ لوگ آئیں گے، یہاں تو بمشکل 10-15-20 ہزار لوگ تھے، یہ تو کچھ تھا ہی نہیں، ان کا اپنا صوبہ تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، پھر اس کے پیچھے پیچھے گیپس تھے، انہوں نے کیمرہ ادھر رکھا، کیمرہ ادھر رکھا۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کوئی پارٹی، خاص کر کے جس پارٹی پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور جس کے اوپر اتنی مشکلات ہیں اور جس کو آپ نے اتنا دبایا ہوا ہے، اگر وہ کوئی کوشش کر کے دکھاتی ہے، لوگوں کو موبیلائز کرتی ہے، متحرک کرتی ہے، تو اس کا پھر ایک امپیکٹ ہوتا ہے، اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ جنرل صاحبان کو پریشان کرتا ہے۔ یہ پارٹی کا اور پاکستان کے ڈائسپوراز کا اور لوگوں کا، در حقیقت یہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام ہے۔ تو پاکستان کے عوام کے متحرک ہونے کا اور شور بچانے کا اور جدوجہد کرنے کا یہ امپیکٹ اور پریشر یہ ہے کہ جنرل صاحبان نے پاکستان کا تمام تر آئینی، قانونی، سیاسی ڈھانچہ تب توڑ کے رکھ دیا ہے۔ پارلیمنٹ ختم کر دیا ہے، میڈیا ختم کر دیا ہے، سوشل میڈیا ختم کر دیا ہے، سارے لوگوں کو غلام بنا لیا ہے، اب سپریم کورٹ کو بھی ختم کر دیا ہے۔ اگر یہ پریشر ان کے اوپر نہ پڑتا ہوتا، مہنگے مہنگے لابسٹ رکھ لیے ہیں، ادھر جا رہے ہیں سعودی عرب میں شہزادوں کے پاؤں پکڑنے کے لیے کہ جناب ہماری کوئی امریکہ کے ساتھ اپروچ کروا دیں، نئے پریزیڈنٹ کے ساتھ، تو یہ ساری چیزیں جو وہ کر رہے ہیں، چھلانگیں لگاتے ہیں، یہ بیسکلی یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک دباؤ اور سائیکولوجیکل پریشر پڑتا ہے۔ اور جو یہ موبلائزیشن ہے سوابی کی، اور جس طرح سے اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک گرینڈ الائنس بنائیں گے، جس طرح سے وہ کوشش کر رہے ہیں، اس کا ڈیفینیٹلی طور پہ ایک امپیکٹ جو ہے وہ سسٹم پہ پروڈیوس ہو رہا ہے۔ بہرحال امپیکٹ میں بہت بڑا زیادہ جو امپیکٹ ہے وہ پاکستانی امریکن کمیونٹی نے، اور اگر اس کے ساتھ نارویجین کمیونٹی اور اس کے ساتھ برٹش کمیونٹیز بھی شامل ہو جائیں تو بہت زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ بلڈ اپ ہو سکتا ہے اور بہتری کی طرف ہم جو جا سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں کوئٹہ کی خوفناک، افسوسناک دہشت گردی کی طرف، جس میں جب میں نے آخری دفعہ چیک کیا تو کم از کم 26 لوگ جو ہیں ان کی جانیں ضائع ہوئیں اور 50 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ زخمی تھے، اور تمام دنیا کے اخبارات نے اسے کور کیا۔ بلوچستان لبریشن آرمی BLA نے اس کی ذمہ داری قبول کی، اور اخبارات کا اور ذرائع ابلاغ کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو فگر ہے زخمیوں کا یا ایون ہلاک ہونے والوں کا، یہ بڑھ سکتا ہے، اور یہ فگر بڑھتا رہا ہے۔ مطلب جب یہ حملہ ہوا اور اس کے بعد سے میں جب اخباریں دیکھتا رہا ہوں، شروع میں فگر 4 تھا، پھر 6 ہوا، پھر 10، پھر 12، پھر 20، پھر 22، پھر 24، اس طرح یہ 26 تک یہ فگر جو ہے وہ پہنچا ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا اس پہ یو ری ریئیکشن اور رد عمل ہے کہ وہاں کے جو SSP آپریشنز ہیں، کوئی بلوچ صاحب ان کا نام ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ یہ دہشت گرد جو ہے یہ سیوسائڈ بامبنگ کا تھا، حالانکہ BLA نے سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے کہ یہ ایک سیوسائڈ بامبنگ تھی، اور ایک سٹیٹمنٹ صرف مسنگ تھی اس دفعہ پولیس کی، وہ یہ کہ دہشت گرد کا سر مل گیا ہے، اور اس سر کی ہم نے انویسٹیگیشن جو ہے وہ شروع کر دی ہے۔ اچھا، اب اس میں ذہن میں لگائیں کہ BLA نے اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ کہا ہے، جو الجزیرہ میں چھپی ہے، ویسے تو ہندوستانی اخبارات نے بھی اسے کور کیا لیکن وہاں یہ چیز نہیں چھپی، الجزیرہ کے اندر یہ پوائنٹ ہے، BLA کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو سولجرز تھے جو ٹرین اسٹیشن سے کوئٹہ کے جعفر ایکسپریس لے رہے تھے پشاور جانے کے لیے، ہم نے ان سولجرز کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا۔ اب یہ پتہ نہیں کہ سولجرز تھے یا نام عام سویلین تھے، لیکن اگر یہ سولجرز تھے تو پھر اس دہشت گردی کے حملے کی اہمیت اور اس میں جو انٹیلیجنس لیک اور فیلئر ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بیکاز اگر عام شہری ہوں اور اچانک BLA کو خیال آیا ہو کہ 9 نومبر کو ہم نے کسی وجہ سے ان کے اوپر حملہ کرنا ہے، کیونکہ روز ہی ٹرین جاتی ہوگی یہاں سے جعفر ایکسپریس کی، تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ ڈیولپمنٹ تھی، اور آپ کا ایک انٹیلیجنس لیبس جو ہے وہ سمجھ آتا ہے۔ اگر یہ خدا نخواستہ سولجرز تھے تو اس کا تو پھر مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو انٹیلیجنس فیلئر ہے وہ کتنا شدید ہے، بیکاز سولجرز کی جو موومنٹ ہے وہ تو اندر سے ہی پتہ چلی ہے BLA کو۔ اس کا مطلب ہے کہ BLA کی خدا نخواستہ آپ کی پورا جو سیٹ اپ ہے سیکیورٹی کا، انٹیلیجنس کا، اس کے اندر بھی ان کی پینیٹریشن ہے۔ یہ کتنی دفعہ آپ نے دیکھا 9/11 کے بعد سے اب تک پاکستان میں اس قسم کے سینکڑوں حملے ہو چکے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ یہی دیکھا، آج بھی شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، باقی بھی سٹیٹمنٹ ہے کہ جو لوگ اس کے لیے رسپانسبل ہیں ان کو بڑی سخت سزائیں ملیں گی، کہ فروغ کردار تک ان کو پہنچایا جائے گا۔ یہ سٹیٹمنٹ آپ نے ہمیشہ سنی، یہ بھی سنی آپ نے کہ دہشت گرد کا سر مل گیا ہے، اس کی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے، سب لوگوں کو پکڑ لیا جائے گا، لیکن کبھی آپ نے اس کے ریزلٹس دیکھے؟ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ جو پولیس چیف تھا اس علاقے کا، اسے سسپینڈ کر دیا گیا ہے، اس کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے، ایک اکاؤنٹیبلٹی ہو گئی ہے؟ کبھی آپ نے سنا کہ جس ریجن میں یہ دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے وہاں کا ISI کا جو سیکٹر کمانڈر ہے اسے سسپینڈ کر دیا گیا ہے، یہ نوکری سے نکال دیا گیا ہے، اس کا کورٹ مارشل ہو گیا ہے فار نیگلیجنس؟ اور یہاں پر تو کلیئرلی اندر سے پینیٹریشن ہے، کیونکہ سولجرز کی اگر خدا نخواستہ موومنٹ ہے، ویسے بھی آخر کیا شہریوں کو ڈیفینڈ کرنا ریاستی اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ریاستی ادارے اور انٹیلیجنس اور ISI کیا کر رہے ہیں؟ وہ پکڑ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے
لیڈرز کو, وہ پکڑ رہے ہیں پاکستان انصاف تحریک انصاف کے ورکرز کو, وہ پکڑ رہے ہیں صحافیوں کو, ان کی موومنٹ پہ نظر رکھ رہے ہیں, وہ اسے کہتے ہیں پاکستانی ڈائسپوراز کی موومنٹ پہ نظر رکھ رہے ہیں, وہ بڑے مہنگے قسم کے لابسٹ ہائر کر رہے ہیں, وہ پوری دنیا کے اندر ٹرانس نیشنل ریپریشن کے واقعات کروا رہے ہیں. وہ جب لوگوں کی تصویریں دیکھتے ہیں جو باہر مظاہرہ کرتے ہیں, جیسے بھی لندن میں مظاہرہ ہوا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف, تو پھر وہ نادرا کا ریکارڈ وہ بھی ان کے کنٹرول میں ہے, نادرا بھی اوپر جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر نادرا کے اندر سے وہ ان کی فوٹوگرافک کنفیگریشن نکالتے ہیں, اس کی مدد سے ان کے گھر والوں کو ڈھونڈتے ہیں, ان کے گھر جا کے توڑ دیتے ہیں, جیسے سارا میر کا گھر انہوں نے جا کے توڑ دیا, ان کے ماں باپ کو اٹھا لیتے ہیں, ان کے بھائیوں کو اٹھا لیتے ہیں, ان کے کزنس کو اٹھا لیتے ہیں. تو جب ساری کی ساری انٹیلیجنس ہماری جو ہے وہ اس کام میں لگی ہے, تو کوئٹہ کے اوپر جو ٹرین کے اوپر حملہ ہوا جس میں 26 پاکستانی جانیں ضائع ہوئیں اور جس میں بتایا جاتا ہے کہ 50 سے زیادہ زخمی ہیں, اور یہ پہلا حملہ نہیں ہے, صرف 2024 میں اب تک اگر آپ دیکھیں تو اس قسم کے میں سمجھتا ہوں کہ 50 سے زیادہ حملے جو ہیں وہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر ہو چکے ہیں. ہر دفعہ ان کو شہید کہہ دیا جاتا ہے, ہر دفعہ ان کے لیے دعائیں مغفرت ہو جاتی ہے. مجھے بھی بہت سے آپ میں سے لوگ بتاتے ہیں کہ انہیں آپ شہید کہیں, ایز اف کہ میں ان کو شہید 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 کہتا رہوں گا لوگوں کو, تو اس سے کوئی بڑی بہتری آ جائے گی. مطلب ہم ریچولسٹک سوسائٹی ہیں, ریچولسٹک سوسائٹی ہیں جس کے اندر سول اور سبسٹنس نہیں ہے. یہ ایک بار پھر ہمارے منہ پہ تھپڑ مارا ہے جس کسی نے بھی یہ کروایا ہے, لیکن ہم کچھ روکنے جو گے اس کے حوالے سے بالکل نظر نہیں آ رہے. ایک چیز تو میں بھول ہی گیا کہ ہمارے اداروں نے 50 ارب روپیہ 2 سال میں خرچ کر دیا ہے ٹویٹر کو, یوٹیوب اور فیس بک کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور ادھر بھی نتائج آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, ویل گھومتا رہتا ہے, آخر کدھر سے ویل گھومتا رہتا ہے. بہرحال مارے, چھوڑیں اس کو, گولی مارے اس کو. اب چونکہ الزام لگنا ہے کہ یہ بی ایل اے کے پیچھے را کھڑی ہے, ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ یہ سب کچھ کروا رہی ہے, ہم کیا کریں؟ چونکہ ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے اس لیے ہم بڑے مجبور ہیں. تو دوسری طرف ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے؟ خبر یہ ہے کہ ہندوستان کے ایک سینئر ڈپلومیٹ نے, جو میرا خیال ہے آج کل ایڈیشنل سیکرٹری ہیں جے پی سنگھ, منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز MEA کے اندر, انہوں نے کابل کے اندر افغان طالبان کے جو منسٹر ڈیفنس ہیں, غالباً مولوی یعقوب ان کا نام ہے, ان سے ملاقات کی ہے. ساتھ یہ بھی خبر ہے کہ یہ پہلی ملاقات نہیں ہے اسی سال میں انڈین فارن آفس کی, اور غالباً جے پی سنگھ کی یہ دوسری ملاقات ہے. جے پی سنگھ کون ہے؟ جے پی سنگھ پاکستان میں اسلام آباد میں ڈپٹی ہائی کمشنر تھے. بہت ملاقات ان سے رہی, بہت ہی سویٹ, بہت انٹیلیجنٹ آدمی, کبھی فالتو بات وہ نہیں کرتے, بہت سینسیبل اور انٹیلیجنٹ آدمی تھے. آج کل وہ, پہلے ڈپٹی ہائی کمشنر تھے, ہو سکتا ہے اس کے بعد اب آج کل وہ ایڈیشنل سیکرٹری ہیں منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس میں. لیکن باٹم لائن کیا ہے اس کی امپورٹنس کی؟ باٹم لائن یہ ہے کہ روس نے بھی, چین نے بھی, اور ان کے آہستہ آہستہ ہندوستان نے بھی افغان طالبان کو انگیج کرنا شروع کر دیا ہے, اور ان کے تعلقات میں ایک بہتری آ رہی ہے, اور وہاں پہ ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کی بات بھی ہو رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان کے ایران کے ساتھ بھی ہمارے نسبتاً زیادہ ہی بہتر ان کے تعلقات ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان اور وہ ہم جنہوں نے 20-21 برس تک پوری دنیا کی گالی کھائی, امریکہ کی, یورپ کی, برطانیہ کی, نیو یارک ٹائمز کی, کہ ہم ڈبل گیمز کھیل رہے ہیں اور ہم افغان طالبان کو جو ہے نا ایک ہاتھ سے پال رہے ہیں, دوسرے ہاتھ سے امریکہ کے ساتھ مل کے ان کے خلاف لڑ رہے ہیں, تو وہ ہم نے ساری گالی کھائی, بدنامی کھائی. لیکن اب انہی افغان طالبان کے ساتھ باقی سب کے تعلقات بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں, لیکن ہمارے ان سے خراب ہے. یہ ہمارا صرف ایک ڈپلومیٹک فیلئر ہے کہ ہم ان کو انگیج نہیں کر پائے, یا یہ اس وقت ہماری پولیٹیکل ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے فورن جو اسپانسرز ہیں ان کو یہ دکھانا ہے کہ ہمارے افغان طالبان کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ نہیں ہے, بڑی ٹینشن ہے ہماری. یہ آئی ڈونٹ نو کہ ایکچوئل ریئلٹی اس کی کیا ہے. اچھا, آگے چلتے ہیں کہ ہندوستان کی کرکٹ ٹیم نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے, جس کے بارے میں بڑی امیدیں تھیں کہ چیمپئن ٹرافی جو ہو رہی ہے 19 فروری سے 9 مارچ تک 2025 میں, اس میں ہندوستان کی کرکٹ ٹیم آئے گی, اور اس سے پہلے پاکستان نے ہندوستان جا کے کھیلا تھا. لیکن اب ہندوستانی ٹیم نے اپنے میڈیا کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا ہے, اور ان کے یہاں یہ ذرائع ابلاغ میں چھپا ہے, جیسے ٹائمز آف انڈیا وغیرہ پہ اور بھی جگہوں پہ, کہ ہندوستان کی ٹیم نے یہ کنوے کر دیا ہے, اور ہندوستان کا جو بورڈ آف کرکٹ کنٹرول ہے BCCI, اس نے پاکستان کے کرکٹ بورڈ PCB کو یہ بتا دیا ہے, جس کو ہیڈ کرتے ہیں محسن نقوی صاحب, کہ ہم نہیں آ رہے کھیلنے کے لیے, ہمیں ایک ہائبرڈ میچ ماڈل چاہیے جو پہلے بھی ہوتا رہا ہے, جس میں کبھی شری لنکا میں کبھی دبئی میں کھیل لیتے ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے, کم از کم ہندوستانی ذرائع ابلاغ کا, کہ پاکستان کے کرکٹ بورڈ نے اس سے وربلی ایگری کر بھی لیا ہے. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. دوسری طرف سے ڈینائی کیا جا رہا ہے. محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ایسی کوئی بات ہوئی نہیں, ہمیں تو صرف میڈیا سے پتہ چل رہا ہے, ہمیں تو ریٹن چاہیے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل ICC سے, یا BCCI جو بورڈ آف کرکٹ کنٹرول ہے انڈیا کا, اور پھر جب ہمیں ریٹرن ملے گا. اچھا, یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت ایسا نہیں ہونے دیں گے, ہم ہائبرڈ میچز سے ریفیوز کر دیتے ہیں. انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم نے تو بڑا کوآپریٹ کیا, ہم ایک بہتر کوآپریشن ایکسپیکٹ کرتے تھے, ہم ہمیشہ ہی اس طرح سے لیٹے نہیں رہیں گے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں کریں گے, انہوں نے کہا کہ ہم اس کو, اگر ہمیں ریٹرن پروپوزل ملے گا
یعنی BCCI کا یا ICC کا, تو ہم اسے حکومت کے سامنے رکھیں گے. اچھا ہوگا کیا؟ 2 پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ جب بھی ہندوستانی ذرائع ابلاغ میں نے دیکھا ہے, بڑا پینفل ریئلائزیشن ہے گزشتہ چند برس کی ایز اے جرنلسٹ, کہ وہ جب بھی کوئی چیز دعویٰ کرتے ہیں وہ بعد میں صحیح ثابت ہو جاتی ہے, اور ہماری سائڈ سے جو کلیم کیے جاتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں. تو ہماری سائڈ سے ہمیشہ غلط بیانی کی جا رہی ہوتی ہے, مسلیڈ کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. یہاں ہوگا کیا؟ اس کے زیادہ چانسز یہ ہیں ایز پر انالیسس کہ ہم دبئی چلے جائیں گے کھیلنے کے لیے ہائبرڈ ماڈل میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میتھس میں آپ نے اسکول میں پڑھا ہوگا الجبرا وغیرہ کے اندر, کہ آپ جب کوئی سولوشن ڈھونڈتے ہیں ایکویشن کا, اس میں ایک انڈیپینڈنٹ فیکٹر یا ویکٹر ہوتا ہے اور ایک ڈیپینڈنٹ ویکٹر ہوتا ہے. اس پولیٹیکل ایکویشن کے اندر ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ انڈیپینڈنٹ فیکٹر یا ویکٹر ہے اور ہم ڈیپینڈنٹ ہیں. ڈیپینڈنٹ اس لیے ہے کہ ہماری جو سائڈ ہے, رجیم ہے, اس کی مجبوری یہ ہے کہ اس کو ہر 3 مہینے کے بعد بلینز آف ڈالرز چاہیے. اور اکثر آپ کے پاس صرف IMF کا ذکر سنتے ہیں, آپ یہ نہیں بھول جاتے کہ ان کو کتنے پیسے ورلڈ بینک سے بھی چاہیے, بجٹری سپورٹ کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی چاہیے, اور جو ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ جس کو اب UK ایڈ کہتے ہیں برطانیہ کی, ان کو وہاں سے بھی چاہیے, اور ان کو یورپین یونین سے بھی پیسے چاہیے. اور جو ان کے کی اسپانسرز اور فائنینشیل سپورٹرز ہیں اور مشرق وسطیٰ والے, ان سب کی ان سے ڈیمانڈ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات اور آپٹکس کو بڑھائیں اور انگیجمنٹ کریں. اور ظاہر ہے کہ یہ افورڈ نہیں کرتے کہ ان کے اوپر یہ الزام آئے کہ انہوں نے کوئی آپٹکس جو ہے وہ خراب کر دیے. تو کچھ میرا خیال ہے کہ تھوڑی دیر مکر فریب ڈرامہ کرنے کے بعد یہ چون چلا کیے بغیر دبئی جو ہے وہ کرکٹ کھیلنے کے لیے چلے جائیں گے. اب اس سے پہلے کہ میں امریکن پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیپ اسٹیٹ کی طرف چلوں, جس کو پاکستان میں بہت زیادہ جس کا چرچا ہو رہا ہے, میں کوئکلی آپ کو یہ بتاؤں کہ ایمبیسڈر اشرف جہانگیر قاضی, اینڈ ڈونٹ کنفیوز ہم ود جنرل اشرف قاضی اور واٹ ایور, وہ جنرل صاحب تو بس ایسے کیسے ہی تھے. اشرف جہانگیر قاضی جو ہیں از اے بریلینٹ پاکستانی ڈپلومیٹ, جنہوں نے بہت ڈسٹنکشن سے پاکستان کی قوم کو سرو کیا ہے. ان کا آرٹیکل اور ایسے جو ہے وہ میں نے پچھلے ویلاگ کی بھی ڈسکرپشن میں نے رکھا تھا, آپ ڈسکرپشن کو دیکھ لیا کریں. اچھا کچھ لوگوں نے اس کو پڑھا بھی ہے, لیکن بہت سے لوگ مجھے مسلسل کمپلین کر رہے ہیں کہ جی اشرف جہانگیر قاضی صاحب کا آرٹیکل ہم سے شیئر کریں. تو لنک اس کا پچھلے یوٹیوب کے ڈسکرپشن باکس میں بھی تھا, اس کے بھی ڈسکرپشن باکس میں اسے دیکھیں. اس کو پڑھنا دیکھنا جو ہے آپ کا پڑھنا اس کو بہت زیادہ ضروری. اب چلتے ہیں امریکہ کے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیپ اسٹیٹ کی طرف. کوئی 2-2.5 دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک 3.5 منٹ کی اسپیسیفک فارمل ویڈیو جو ہے ایز پریزیڈنٹ الیکٹ ایشو کی, جس میں انہوں نے یہ ایک اپنا گہرا نکاتی ایجنڈا دیا, اور سارا کا سارا انہوں نے بنیادی طور پہ ڈیپ اسٹیٹ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا کہ میں بہت جلدی ڈیپ اسٹیٹ کو آتے ہی فکس کر دوں گا. اب وہ 3.5 منٹ کے بجائے میں نے اس میں سے کوئی تقریباً 40 سیکنڈ کا میں نے اس کا ایک نچوڑ نکالا ہے 4 پوائنٹس کا, اس کو پہلے سن لیں. Here's my plan to dismantle the deep state and reclaim our democracy from Washington corruption once and for all. Second, we will clean out all of the corrupt actors in our national security and intelligence apparatus, and there are plenty of them. Fourth, to expose the hoaxes and abuses of power that have been tearing our country apart, we will establish a Truth and Reconciliation Commission to declassify and publish all documents on deep state spying, censorship, and corruption. Seventh, I will ask Congress to establish an independent auditing system to continually monitor our intelligence agencies to ensure they are not spying on our citizens. Ninth, I will work to ban federal bureaucrats from taking jobs at the companies they deal with that they regulate. So they deal with these companies and they regulate these companies, and then they want to take jobs from these companies. یہ جو ڈیپ اسٹیٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, اس حوالے سے کچھ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس میرے پاس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. پچھلے ویلاگ میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا. امریکن پولیٹیکل لٹریچر یا ڈسکورس کے اندر ڈیپ اسٹیٹ کی ٹرم کا کوئی بہت زیادہ استعمال نہیں ہوا ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2015 سے اس کو زیادہ مروج کروایا ہے, اس کو پاپولر کر دیا ہے. یہاں پر تو پریزیڈنٹ جنرل آئزن ہار جو ہیں ان کی ٹرم چلتی تھی دی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس. ٹھیک, وہ بڑا سمجھ بھی آتا ہے کیا ہے. اب ڈیپ اسٹیٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی کیا ہے, پہلے یہ دیکھیں کہ جو ڈیپ اسٹیٹ کی ٹرم ڈونلڈ ٹرمپ نے بورو کی ہے اور جس کو انہوں نے فیملیئر کر دیا ہے, انٹروڈیوس کر دیا ہے, یہ در حقیقت برادر مسلم ملک, ہماری ہر دلعزیز مسلم ملک جو ہے ترکی سے آئی ہے. اور ترکی میں اس کی جو ٹرکش لینگویج کی ٹرم ہے, یہ ٹرکش پروناؤنسیشن میں تو پتہ نہیں کیا ہوگی, آپ میں سے پتہ نہیں کوئی ترکی میں بولتا ہو, لیکن انگلش میں یہ بنتی ہے ڈیرن ڈیولت یا ڈیرن ڈیولے. اس کا مطلب ہے ڈیپ اسٹیٹ. اچھا, اب یہ ٹرم تو ترکی میں اپوزیشن جو اسلامسٹ اپوزیشن پارٹیز تھیں
وہ 1970 کی دہائی سے استعمال کر رہی ہیں، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ترکی کے اندر ملٹری، ٹاپ ملٹری آفیشلز، انٹیلیجنس آفیشلز، پولیس آفیشلز، ٹاپ بیوروکریٹس، ججز اور میڈیا اور بزنس کارپوریٹ ٹائکونز جو ہیں، ان سب کے درمیان میں ایک ہڈن نیٹ ورک ہے، ایک الائنس ہے، اور یہ یہاں پر جمہوریت کو چلنے نہیں دیتے ہیں، اور ان اکاؤنٹیبل ہیں، یہ ان الیکٹڈ لوگ ہیں، لیکن اس میں ٹاپ پولیٹیشنز وغیرہ بھی تھے، اور یہ در حقیقت جو مصطفیٰ کمال کی کمالسٹ سیکولر اسٹیٹ ہے، یہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور ہر قسم کا جرم کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر اللہ کا کیا کرنا ہوا کہ چیزیں ہوتی رہیں، لیکن نومبر 1996 میں 1996 کے اندر ایک کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک ٹرک کے ساتھ ایک گاڑی لگی، اور اس جگہ کا نام تھا سسرلک اسکینڈل اس کو کہتے ہیں ٹرکش میں، پتہ نہیں ٹرکش پروننسیشن کا کیا ہے، لیکن انگلش میں یہ سسرلک ہی بنے گا۔ تو جو سسرلک کی جگہ پہ یہ ہوا، سسرلک کے مقام پہ ایکسیڈنٹ ہوا، اس میں 3 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب وہ 3 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تو ایک اس میں سے استنبول کا ٹاپ کا سیکنڈ ٹاپ ڈیپٹی پولیس چیف تھا، دوسرا آدمی ایک مافیا موبسٹر تھا جس کے اوپر دہشت گردی کے الزامات بھی تھے اور یہ گاڑی میں اکٹھے تھے، اور اس کو ریاست جو ہے وہ اپیرنٹلی ڈھونڈ رہی تھی، اس کے اوپر بہت سے چارجز تھے، اور مطلب وہ فیوجیٹو تھا فرام دا لا۔ اور تیسرا جو شخص تھا وہ ایک ممبر پارلیمنٹ تھا جو کردش تھا، وہ الٹرا رائٹ اس قسم کا تھا، اور وہ بھی ایک اس کے اوپر بھی طرح طرح کے الزامات تھے۔ جب اس کی مزید انویسٹیگیشن، اچھا یہ اسکینڈل بذات خود ہی بہت بڑا تھا کہ اوپر سے کچھ اور کہہ رہے ہیں، اندر سے سب ملے، لیکن جب اس کی بات کھلی اور میڈیا نے اس کو کھولا تو پتہ چلا کہ ان کے آگے سے جو اس وقت کے انٹیریئر منسٹر ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات تھے، اور پرہیپس پرائم منسٹر تک ان تینوں کی جو ہے وہ رسائی تھی۔ وہاں سے ایک بہت بڑا اسکینڈل بنا کہ کس طرح سے ایک ڈیپ اسٹیٹ ٹرکی کے اندر آپریٹ کر رہی ہے، جو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اوپر سے کچھ اور ہے اور اندر سے کچھ اور ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو باتیں کہی ہیں، خاص کر کے چوتھا پوائنٹ، ان کا آخری پوائنٹ آپ دیکھیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹاپ بیوروکریٹس ہیں یہ انہی کمپنیوں کو ریگولیٹ کرتے ہیں جن کمپنیوں میں بعد میں جا کے ملازمت کر لیتے ہیں، اور یہاں پر بھی یہ ہے کہ ٹاپ کے جو جنرلز ہیں، انٹیلیجنس ہیڈز ہیں، بہت سے اور اس قسم کے لوگ ہیں، فارما انڈسٹری ہے، کہ سب انہی میں جا کے ان کے ڈائریکٹر، چیف ڈائریکٹر، سی اوز وغیرہ جو ہیں وہ ایڈوائزرز وغیرہ بن جاتے ہیں، اور ملینز آف ڈالرز کی یہ سیلریز لیتے ہیں۔ تو پوائنٹس ان کے بہت سے صحیح ہیں، لیکن اس پہ کرٹیسزم یہ ہے کہ امریکہ کے اندر ترکی کی طرح کی کوئی ڈیپ اسٹیٹ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، اور ترکی کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ خاصی ملتی جلتی لگتی ہے پاکستان کی موجودہ ڈیپ اسٹیٹ سے۔ اور بات ہے کہ اب موجودہ جو پاکستان ہے اس کے حالات بہت ہی خراب ہو چکے ہیں، اور کبھی بھی ترکی میں اس قسم کی من مانی اور اس قسم کی ڈیپ اسٹیٹ جو ہے وہ نہیں تھی جیسی اس وقت ہم پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ لیکن پاکستان اور ترکی سے امریکہ کے ماڈل کی کوئی مماثلت نہیں ہے۔ کرٹیسزم یہ ہے ڈیپ اسٹیٹ کے ماڈل پہ کہ امریکہ کے اندر ایک اوور گرون ڈیموکریٹک ماڈل ایگزسٹ کرتا ہے، جس میں ہر سٹیپ کے اوپر انچ کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی ہے، انچ کے اوپر ریگولیشن ہے، انچ کے اوپر کنٹرول ہے، انچ کے اوپر ریزسٹنس ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے مزاج کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے، بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بہت تیزی سے اپنے ایک ویژن کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جو یہ بیوروکریسی ہے ان الیکٹڈ لوگوں کی وہ ان کے راستے میں آتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ویسے اشارہ زیادہ ایف بی آئی کی طرف ہے، سی آئی اے کی طرف ہے، ملٹری کی طرف ہے، بیکاز جنرلی اسپیکنگ امریکہ میں اس قسم کا فیڈرل سیکرٹری یا پروونشل سیکرٹری ہوتا ہی نہیں ہے جیسا کہ پاکستان میں ہے، جس کے پاس بہت سی کم از کم سیریمونیل پاور جو ہے ہوتی ہے۔ امریکہ میں جو گورنر ہوتا ہے اسٹیٹ کے اندر اور جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ سسٹم آف اسپوائلز میں اپنی ٹیم لے کے آتا ہے، اور ٹاپ کے جتنے بھی 2-3 لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی اپنی ٹیم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ کی انٹیلیجنسیا کا بہت بڑا جو طبقہ پرسنٹیج آپ کہہ رہے ہیں کہ آلموسٹ 95% آف دی امریکن انٹیلیجنسیا جو ہے، جو انتہائی پڑھی لکھی کلاسز ہیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاپولسٹ ویژن کے خلاف ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پاپولسٹ ویژن ہے یہ ویل تھاٹ آؤٹ نہیں ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک ریئیکشنری ہیں جنہوں نے کم پڑھے لکھے لوگوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ لگا لیا ہے۔ اس دفعہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے لیٹینو ووٹ بھی لے لیا ہے، بہت بلیک بھی لے لیا ہے، مسلم ووٹ بھی انہوں نے لے لیا ہے، اور یہ خاصا اس کا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ ڈیموکریٹس کر رہے ہیں کہ کیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ان کا ایک پاپولسٹ ویژن ہے جو چل نہیں سکتا، ان کا جو ایک ورلڈ ویو ہے وہ بڑا ڈیفیکٹو ہے۔ دوسرا، اچھا اس کے اندر ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اکثر لوگ اس سے واقف نہیں ہوں گے۔ امریکہ میں کوئی بھی الیکشن لڑنے کے لیے، پریزیڈینشل ہو یا گورنر کا ہو یا کوئی بھی الیکشن ہو، اس کے لیے آپ کو کسی پارٹی کا نامینیشن ٹکٹ نہیں چاہیے ہوتا کہ آپ نے نواز شریف سے یا آصف علی زرداری سے یا عمران خان سے جا کے ٹکٹ لینا ہے۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ خود کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس اپنے پیسے ہیں، اور پیسے نہیں ہیں تو آپ فنڈ ریزنگ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو چونکہ لوگوں کی سپورٹ حاصل تھی، انہوں نے لوگوں کی سپورٹ کی مدد سے ریپبلکن
पार्टी को त्या पांचा कर दिया है, उसका पूरा ढांचा उन्होंने बदल दिया है और वो अमेरिका के गरीब और आम आवाम की मदद से यहाँ पे खड़े हुए हैं और वो अब पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि सिस्टम जो है उसको इस किस्म का चैलेंज कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। दूसरा यहाँ पे जो बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है वो ये है कि अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है जो 18th सेंचुरी के आखिर में बना बरतानिया के बादशाह के ख़िलाफ़, ब्रिटिश एम्पायर के ख़िलाफ़ स्ट्रगल करके, वो बुनियादी तौर पे एंटी किंग है और ये सिस्टम ये कहता है कि इस सिस्टम के अंदर किसी भी इंसान को बादशाह नहीं बनने दिया जाएगा, खा वो पॉपुलर सपोर्ट लेकर ही आया हो। इसलिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चेक्स हैं कि उसको ये नहीं करने दिया जाएगा, वो नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को वो चेक्स जो हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो मार धाड़ करके बहुत तेज़ी से अपने रिजल्ट जो हैं वो अचीव करना चाहते हैं। अब उसमें एक एग्जाम्पल देख लें, बड़ी इंटरेस्टिंग है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में जो टैक्स ब्रेक लोगों को दी, कंसेशन दी उन्होंने, उसको अगर रिन्यू करते हैं डोनाल्ड ट्रंप उसी पैकेज को जो दी है, जिसको बाद में बाइडेन ख़त्म नहीं कर सका, तो अमेरिका के डेट के अंदर $4 ट्रिलियन यानी 4 खरब का अगले 10 साल में इजाफा हो जाएगा। और अगर उस टैक्सेस के ऊपर मजीद टैक्स छूट देते हैं कुछ परसेंटेज की, तो तकरीबन 7.5 से 8 ट्रिलियन डॉलर का जो कर्जा है अमेरिका का वो इजाफा हो जाएगा। लेकिन अमेरिका की जो ऑलरेडी डेट सीलिंग है, जो कभी 10 ट्रिलियन थी, फिर 16 ट्रिलियन थी, फिर 20 थी, 22 थी, वो इस वक्त 31.4 ट्रिलियन डॉलर का अमेरिका का खसारा है और ये डेट सीलिंग है। और वो डेट सीलिंग ब्लॉक हुई भी है। अभी कांग्रेस ने उस डेट सीलिंग में दोबारा से इजाफा करना है। अब आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि जनाब ये इतना ज़्यादा कर्जा जो अमेरिका ने उठाया हुआ है, कहाँ पाकिस्तान का 100-150 बिलियन का कर्जा नहीं पूरा हो रहा, तो ये जो 31 ट्रिलियन यानी 31 खरब का कर्जा है ये कौन पूरा करेगा? और जाहिर है कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट दोनों नहीं चाहते कि डोनाल्ड ट्रंप इस कर्जे में मजीद जो है वो इजाफा कर दें। ये कर्जा कैसे पूरा होता है? बाकी सारी दुनिया डॉलर को होल्ड करती है एज रिजर्व करेंसी। दुनिया की 60% रिजर्व करेंसी डॉलर की शक्ल में है। उसके अलावा यूरोप और ख़ास करके सबसे ज़्यादा चीन जो है वो अमेरिका के बॉन्ड्स जो हैं, डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स खरीदता है। चीन अगर अमेरिका के मुसलसल बॉन्ड खरीदता है डॉलर डिनोमिनेटेड, और बाकी सारी दुनिया, हिंदुस्तान, जापान, सब ने डॉलर पकड़े हुए हैं अपने हाथ के अंदर और उनकी रिजर्व करेंसी वो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अमेरिकी सरकार तो डॉलर प्रिंट कर लेती है कागज़ के, लेकिन जो गुड्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं, सॉलिड गुड्स हैं, जैसे कारें हैं और सारी प्लास्टिक की चीज़ें हैं, वो सारी की सारी तो मेजॉरिटी चीन से बन के आ रही है। अमेरिका का जो सबसे बड़ा इस वक्त आपकी प्रोडक्ट डिलीवरी का सिस्टम है अमेज़ॉन का, उससे जैसे हर अमरीकी घर जो है वो हफ्ते में 4 या 5 दफ़ा अपने डब्बे मंगवाता है, उसमें से 95% जो गुड्स हैं वो सारी की सारी जो हैं वो चीन की बनी हुई हैं। यही सूरत हाल सबसे बड़े स्टोर वॉलमार्ट की है या टारगेट की है। तो डील यहाँ पे क्या है? तो अब अच्छा, अब डील इसका मतलब ये है कि मैंने और भी बड़े पॉइंट्स बनाए हुए थे, लेकिन चूंकि वक्त अब ज़्यादा नहीं है, मैं वो बाद में करूँगा कि जिस चीन के साथ आप जंग करने की मुसलसल बात कर रहे हैं, जिसके हवाले से अमेरिकन फ़ौज जो है उसके स्पेशल यूनिट खड़े कर दिए गए हैं कि चीन से जंग कैसे लड़नी है, वो जंग कैसे हो सकती है, ये तो पॉस्चरिंग है। मज़ीद आपको एक्सप्लेन करूँगा। बिकॉज अगर डील ये है कि हम डॉलर प्रिंट करेंगे और आप चीज़ें मैन्युफैक्चर करेंगे, तो आप अपनी फैक्ट्री पर बम तो नहीं मार सकते। अभी इतना ही, वक्त ख़त्म हो गया, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।